अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 27वें पारे में सूरह वाक़िया से आज शुरू करेंगे। इस सूरत का नाम वाक़या रखा गया। ये लाजमी पेश आने वाला वाक़या है और इसका वाक़या होना करीब है। इसमें जो सख्तियाँ वाक़या होगी वो भी बड़ी शदीद होगी। यानी अल्लाह अकबर, यानी जब वो सामने आएगी तो कोई ये नहीं कहेगा कि हम नहीं मानते इसको। और दूसरा ये कि हर चीज़ के मेयार बदल देगी, उलट पुलट कर रख देगी। दुनिया में बुलंद मुकाम वालों की पस्ती का दिन शुरू हो जाएगा, जो अल्लाह की नाफरमानियों में बुलंदी हासिल करते थे। और फिर कुछ लोगों को क़यामत के दिन जहन्नुम की तरफ गिरा देगी और कुछ लोगों को जन्नत की तरफ बुलंद कर देगी। उन लोगों को क़यामत के दिन अल्लाह बुलंद कर देगा जो दुनिया में कम तरीन ख्याल किए जाते थे और कुछ लोग पाँव तले रोंदे जाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मुतकब्बिरों को चींटियों की तरह पेश किया जाएगा, गोया कि उनकी शक्लें इंसान जैसी होगी और हर हकीर चीज़ उनसे बुलंद होगी। अस्तग़फिरुल्लाह। यानी तकब्बुर करने वाले अपने आप को बड़ी चीज़ समझते थे और समझने वाले चींटियों की तरह रेंग रहे होंगे, यहाँ तक कि वो जहन्नुम के एक ऐसे कैदखाने में दाखिल होंगे जिसका नाम बोलस है और लोगों पर आगों की आग छा जाएगी। अस्तग़फिरुल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक क़यामत के दिन मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा नापसंदीदा और दूर रहने वाले लोग वो हैं जो ज़्यादा बातूनी, बिला सोचे समझे और बगैर इख्तियार के बोलने वाले और तकब्बुर करने वाले हैं। हशर में इंसानों के 3 गिरोह हैं। कुछ लोग अर्श के दाएं जानिब होंगे। ये वो लोग होंगे जो आदम अलैहिस्सलाम के दाएं जानिब से निकलेंगे। इन्हें उनका नामा अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा और उन्हें दाएं तरफ ले जाया जाएगा। ये अहले जन्नत की अक्सरियत होंगे। कुछ लोग अर्श के बाएं जानिब होंगे। ये आदम अलैहिस्सलाम की बाएं जानिब से निकलेंगे। इन्हें उनके नामा अमाल बाएं हाथ में दिए जाएंगे। इन्हें बाएं जानिब ले जाया जाएगा। ये अहले जन्नत की अक्सरियत होंगे। अल्लाह हमें इससे बचाए। और कुछ लोग अल्लाह के सामने होंगे, ये सबकत ले जाने वाले, ये दाएं हाथ वालों से ज़्यादा ख़ास, ज़्यादा नसीब वाले और अल्लाह के ज़्यादा मुकर्रब होंगे। इनमें रसूल, अम्बिया, सिद्दीकीन और शुहदा होंगे। वो दाएं हाथ वालों से कम तादाद में होंगे। कुछ लोग रहमान के साथ साए के तले होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 आदमी ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने अर्श के साए में जगह देगा, जबकि उसके अर्श के सिवा कोई साया ना होगा। पहला, आदिल हाकिम, यानी अल्लाह जिसको इंसाफ वाली जगह पर बिठाए और वो लोगों के दरमियान अदल करे। दूसरा, वो नौजवान जिसने अल्लाह की इबादत में परवरिश पाई, जवानी में भी इबादत करने वाला था, यानी शुरू से इबादत का शौक़ था। तीसरा, ऐसा शख्स जिसने अल्लाह को अकेले में याद किया और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। चौथा, वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में अटका रहता है, मस्जिद से मोहब्बत करता है। पाँचवां, वो आदमी जो आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं। और छठा, वो शख्स जिसे किसी बुलंद मर्तबा औरत ने अपनी तरफ बुलाया और उसने जवाब में कहा कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। और सातवां, वो शख्स जिसने इतना पोशीदा सदका किया कि उसके बाएं हाथ को भी ना पता चला कि दाएं हाथ ने क्या किया। तो ये अल्लाह ताला के यहाँ बुलंद मुकाम पाने और अल्लाह का साया, अल्लाह के अर्श के साए में खड़े होने के काम हैं। फिर इसी तरह कुछ लोग सोने के मंबर पर होंगे, यानी दाएं और बाएं और आगे के लोगों के अलावा कुछ लोगों की खास शान होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुहाजिरीन के लिए क़यामत के दिन सोने के मंबर होंगे। वो उन पर बैठेंगे और हर किस्म की घबराहट से अमन में होंगे। उन्हें उस दिन कोई घबराहट नहीं होगी। दुनिया में उन्होंने बहुत घबराहटें देखी होंगी, अब उन पर कोई खौफ ना होगा। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन बंदे वो होंगे जो अच्छे अंदाज में अदायगी करते हैं, यानी जो कुछ उन्हें देना होता है बेहतरीन अंदाज में देते हैं। क़यामत के दिन बदतरीन लोग होंगे जिनके शर से लोग उन्हें मिलना छोड़ देते हैं। आप देखें, ख़ानदानों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ा तंग करते हैं, बल्कि कई जगहों पर वर्क प्लेस पर मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जहाँ बेहुदा सा मजाक करना, नकलें उतारना, ताने देना, ऐसी बुरी बातें करना और बुरे अखलाक दिखाना, और इससे बचने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर लोग इनको छोड़ दें कि बस इनको अवॉइड करना शुरू कर दें तो ये बड़ी बदतरीन इंसानों की किस्म है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में से बदतरीन आदमी उसको पाओगे जो दो रुखा हो। वो लोगों की बात उन तक पहुंचाता और उनकी बात लोगों तक पहुंचाता, इधर की उधर लगाने वाला इंसान। और फिर सबकत ले जाने वालों की जो बात आ रही है, आगे जाने वाले नेकियों में आगे बढ़ने वाले आखिरत में भी आगे होंगे। जो दुनिया में भी सबकत करे वो आखिरत में भी सबकत लेगा। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। और आप देखें, जन्नत में मज़ों के सिवा कुछ नहीं। खानों में से जो फल होंगे, जो खाने बेहतरीन होंगे वो अल्लाह देगा। सारी वैरायटी होगी।
وہاں پر کسی قسم کی دنیا میں خواہشیں کنٹرول کرتے رہے اور وہاں جو چاہیں گے وہ ملے گا. جو لوگ دنیا میں بےہودگی سے بچتے ہیں، ان کو یہ پسند نہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اس ساری مصیبت سے بچا لے گا. یعنی اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کے بدلے انسان کو سلامتی میں رکھے گا اور اچھی ہی بات سننے کو ملے گی. پھر آیت 28 میں بیری کے درخت کا ذکر ہے، جنت کے درختوں میں، اور یہ درخت بڑا مبارک ہے. اس درخت کو کاٹنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اس میں پھل بھی ہیں اور لوگوں کے لیے علاج بھی. ابن بطال کہتے ہیں کہ وہب بن منبع نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ سبز بیری کے 7 پتے لے کر اسے 2 پتھروں کے درمیان کوٹ لیں، 7 پتے کوٹ لیں اور اسے پانی میں ملا دیں. پھر اس پانی پر آیت الکرسی اور تینوں کل پڑھ لیں اور اس میں سے 3 گھونٹ پانی پی لیں، باقی سے غسل کریں. یہ بیماری کو ختم کر دے گا. یہ جادو کو، ٹونے کو، نظر کو اور اس طرح کی ساری مصیبتوں کو دور کرتا ہے. اس کے علاوہ شوہر اور بیوی کے تعلقات میں اگر خرابی ہو تو یہ غسل کرنے سے اور یہ پانی پینے سے بہت افاقہ ہوتا ہے. اس طرح کا علاج جو ہے نا، نظر کا، جادو کا اور روحانی بیماریوں کا، یہ بہترین علاج ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جنتیوں کی عمر 33 سال ہوگی، یعنی یہ جوانی کا عروج ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں 33 ایئرز میں جو میچورٹی ہوتی ہے، یعنی جو چیز جس طرح سے مزہ دیتی ہے وہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوتی اور شاید اس کے بعد بھی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی جو ایج ہے نا وہ بھی بڑی آئیڈیل رکھی ہے. یعنی دنیا کے عیش میں ہم محو رہتے ہیں، لیکن اگر آج ہم یہاں پر ان عیشوں سے نکل کر اپنے رب کو سوچ کر اپنی زندگی گزاریں تو وہاں پھر مزے ہی مزے ہیں. خوشحالی بڑی آزمائش ہوتی ہے انسان کے لیے، نعمتیں بڑی آزمائش ہیں. جب انسان کو کھانے کو وافر ملتا ہے، عیش و عشرت ہوتا ہے، تو وہ اپنی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. وہ دنیا کوئی جنت سمجھ بیٹھتا ہے، حالانکہ دنیا جنت نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیں دنیا میں سب کچھ بھی ہو نا، پھر بھی کچھ بھی نہیں ہے. اب ساری فیسلٹیز ہیں، لائٹ چلی جاتی، گرمی ہے تو، سردی ہے تو بہت سردی، گیس ختم ہو جاتی ہے. یعنی سو مینی چیزیں. دنیا جنت نہیں بن سکتی. تو پھر کیوں نہ انسان واقعی اس آخرت میں آنے والی جنت کو پانے کے لیے کوشش کرے، اور اگر کچھ قربانیاں اس دنیا میں دینی بھی پڑیں تو اس کو دینے سے نہ کترائے. زقوم کے درخت کا پھر اللہ نے ذکر کیا کہ وہ ہر چیز کو جلا کر رکھ دے گا، اور پھر زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ چیز انسان کو اللہ سے ہمیشہ ایک امید اور خوف کے درمیان جو ایک تعلق بنتا ہے اللہ سے، وہ بناتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا کلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے بندوں اور اپنے فرشتوں کے لیے چنا، سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی تمام مخلوق کا رزق ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں جس میں 2 باتوں کا حکم ہے اور 2 باتوں سے روک رہا ہوں. لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے رہو. اگر 7 آسمان اور 7 زمینوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو تو لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں بھاری ہو جائے گا. سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہو. یہ ہر چیز کی نماز ہے، اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے. دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کے کہنے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. اور قیامت کے دن انسان کا بچاؤ کرنے والے کلمات بھی تسبیحات ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا بچاؤ حاصل کر لو. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول کیا دشمن آ گیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن اپنا جہنم سے بچاؤ کر لو. یعنی اپنا آپ جہنم سے بچانے کے لیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کرو. اور اس کو باقیات الصالحات بھی کہا گیا. آپ دیکھیں قرآن میں تسبیحات کی کتنی زیادہ تاکید کی گئی. سورہ الحدید هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ کے 4 نام بڑی اہمیت کے حامل ہیں. ان کے ساتھ جو شخص اللہ کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے وسوسے وغیرہ بھی دور کر دیتے ہیں. یعنی یہ بہت پیارے اللہ کے ناموں کی تسبیح ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ سے کرتے رہنا چاہیے. ہم سب اللہ کی نگاہ میں ہیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عرش پانی کے اوپر ہے اور اللہ عز و جل عرش کے اوپر ہے، اور اللہ پر تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. عرش پر ہوتے ہوئے وہ تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے. یعنی یہاں پر جو اللہ تعالیٰ ہماری ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. پھر دن اور رات کی تبدیلی کا ذکر کیا گیا، اور پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ذکر. آپ دیکھیں کہ ایک بات یاد رکھیں کہ جو بھی کچھ ہمارے والدین کے پاس تھا کبھی سوچیں، اور ان میں سے اگر کوئی فوت ہو چکا ہے تو وہ سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے. تو جو آج ہمارے پاس ہے اگر آج ہم اس کا بہترین استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کو انویسٹ کریں اللہ کی راہ میں، تاکہ جب ہم چلے جائیں. کیونکہ دیکھیں یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ والدین کے لیے دعائیں بھی وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہوتے ہیں، جن کو اپنی فکر ہوتی ہے، ان کو اپنے والدین کی بھی فکر ہوتی ہے. جو اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں وہ اپنے والدین کے بھی شکر گزار ہوتے ہیں، اور پھر وہ بھولتے نہیں ہیں. ورنہ ادروائز آپ دیکھیں کہ اپنی زندگیوں کی مصروفیت میں کتنے ماں باپ یاد آتے ہیں. جو لوگ دنیا کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، مٹیریلسٹک ہوتے ہیں، ان کو کتنا یاد آتا ہے کہ وہ ماں باپ کے لیے دعائیں کریں. یہ دعائیں کرنے کا راستہ بھی اللہ والوں کو ہی، اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو ہی اللہ یاد کراتا ہے کہ وہ ماں باپ کے احسان یاد کر کے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں.
ان کی ہر چیز پر ان کو اکنالج کرتے ہیں، اللہ سے ان کا کرم اور فضل مانگتے ہیں. ایک طرف اللہ کا تعلق اور دوسرا اللہ کے بندوں سے تعلق، یعنی دونوں میں ہی خوبصورتی اور سنسیریٹی انسان کی آتی ہی تب ہے جب وہ اللہ کے دین پر چلتا ہے. اور پھر دین کے لیے خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی میراث رکھتا ہے. یہ جو کچھ بھی اس نے دیا ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اور دنیا سے جب جائیں گے تو خالی ہاتھ جائیں گے قبر میں. تو اصل بات ہے وقت کی بات ہے کہ کس وقت کیا ہے، اور اگر انسان خرچ نہ کرے جب اس کے پاس مال ہو تو بعد میں خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ خرچ کرتے ہوئے مال کم ہونے سے ڈرنا نہیں چاہیے، اور جتنا بھی اللہ نے دیا ہے اس میں سے زیادہ اللہ کی راہ میں لگانا چاہیے. بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال خرچ کیا کرو اور عرش والے کی جانب سے مفلسی سے نہ ڈرا کرو، غریب ہونے سے نہ ڈرا کرو. اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میرے پاس کوئی چیز نہیں سوائے اس کے جو زبیر نے مجھے دی ہے، کیا مجھ پر کوئی گناہ ہے اگر میں اس کے دیے ہوئے میں سے صدقہ کروں؟ تو آپ نے فرمایا، جنت جتنی تم میں طاقت ہو اتنا دو اور جمع کر کے نہ رکھو، ورنہ اللہ بھی تم کو دینا بند کر دے گا. اپنے مال میں سے خرچ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب آپ خرچ کرتے ہیں اللہ آپ پہ خرچ کرتا ہے. قرضہ حسنہ کی بات آتی ہے قرآن میں آیت نمبر 11 میں. قرضہ حسنہ وہ ہوتا ہے جو پاک اور حلال مال سے دیا جاتا ہے، گھٹیا اور ناپاک نہ ہو. وہ صدقہ جو انسان خوش دلی سے نکالے اور اس وقت اللہ کی رضا حاصل کرنے کی تمنا ہو. وہ خرچ جو کسی کو دے کر اس پر احسان نہ جتائے، نہ کسی کو تکلیف دے. اور پھر وہ خرچ جو انسان اللہ کے دین کے کام کے لیے دے، اور اس کو قرضہ حسنہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے لیے دگنا کر دے گا اور تم کو اجر بھی عطا کرے گا. پھر پل صراط جو کہ انسان کو یعنی جس سے گزرنا ہوگا، اور اس کے بعد اگر وہ اس کے آنکڑوں میں پھنس جائے تو وہ جہنم میں گر جائے گا. یہ پل صراط بالکل اندھیرا ہوگا، اس پہ روشنی صرف انسان کی اپنی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق نور دے گا. بعض کو نور ایک عظیم پہاڑ کے برابر دے دے گا جو ان کے آگے آگے دوڑے گا. کچھ لوگوں کو اس سے ذرا کم نور دیا جائے گا، کچھ لوگوں کو کھجور کے پودے کے برابر جو انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوگا، اور کسی کو اس سے بھی کم. یہاں تک کہ آخری آدمی جس کو نور دیا جائے گا وہ اس کے پاؤں کے انگوٹھے کے اوپر دیا جائے گا. کبھی وہ جلے گا کبھی بجھے گا. تو جب پاؤں روشنی کرے گا تو وہ آگے چلے گا، جب نور بجھے گا تو رک جائے گا. اور رب تبارک و تعالیٰ ان کے آگے آگے ہوں گے، یہاں تک کہ ان کو آگ کی طرف لے جایا جائے گا تو اس کا اثر تلوار کی تیزی کی طرح باقی رہ جائے گا. وہ پھسلن والا ہوگا. ان کو کہا جائے گا گزر، تو وہ اپنے نور کے مطابق گزریں گے. بعض ہوں گے جو آگ جھپکنے کی دیر میں گزریں گے، بعض وہ ہوں گے جو بجلی کی طرح، بعض بادلوں کی طرح، کچھ ستاروں کی طرح ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرنے کی طرح گزر جائیں گے. کچھ لوگ آندھی کی طرح، کچھ گھوڑوں کے دوڑنے کی طرح، کچھ آدمیوں کے دوڑنے کی طرح. پھر اس کے گزرنے کی باری آئے گی جس کو روشنی اس کے پاؤں کے پشت پر دی گئی ہوگی. وہ چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے بل رینگ رینگ کر گزرے گا. کوئی ہاتھ گرے گا، کوئی ہاتھ چمٹے گا، کوئی پاؤں گرے گا، کوئی پاؤں چمٹ جائے گا. اس کے کناروں اور پیروں کو آگ پہنچے گی، لیکن پھر بھی رینگتے رینگتے آخر نجات پا جائے گا. جب وہ نجات پا جائے گا اور رک جائے گا، کہے گا اللہ کا شکر جس نے مجھے وہ دیا جس کو نہیں دیا، جو کسی کو نہیں دیا. جبکہ میں جہنم کو میں نے دیکھ لیا تو اس نے مجھے اس سے نجات دے دی. یعنی ظاہر ہے اتنی مصیبتوں سے وہ پار کرے گا. قیامت کے دن منافق کا نور بجھا دیا جائے گا اور مومن کو نور عطا کر دیا جائے گا. دنیا کے پیچھے لگ کر فتنے میں مبتلا ہو کر خسارہ ہی خسارہ ہے، اور خسارے کے 4 اسباب ہیں. اپنے آپ کو فتنے میں ڈالنا، آزمائشوں اور مصیبتوں کا انتظار کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا شک کرنا. جس انسان کے نفس ملمہ سازی کر کے دکھاتے ہیں، ہوتی چیز وہ نہیں لیکن وہ اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ انسان اس سے دھوکہ کھا جاتا ہے. تو بعض اوقات انسان کی لمبی عمر ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ غفلت آ جاتی ہے اور دل سخت ہو جاتا ہے، اور اس طرح انسان کا انجام اچھا نہیں رہتا. پھر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا خاص طور پر ذکر کیا اور عورتوں کا صدقہ کرنے کی بات کی، کیونکہ عورتیں جو ہیں عام طور پہ اگر کماتی نہیں ہیں، عورتوں کو اپنی پیسوں سے صدقہ کرنا چاہیے. اور جو پیسے خاص طور پہ اگر ان کو ماں باپ کی طرف سے ملے ہیں، وراثت پہ ملے ہیں، یا شوہر دیتا ہے، اور اس میں جو بھی ان کا پوزیشن ہے وہ جب وہ ان کے پاس ہوتا ہے تو اس میں سے خود ضرور اللہ کی راہ میں دیتے رہنا چاہیے، خرچہ کرتے رہنا چاہیے، یعنی اللہ کی راہ میں انویسٹ کرتے رہنا چاہیے. یاد رکھیں دنیا کی زندگی کیا ہے. بچپن میں کھیل تماشا، کھیل کود، لڑکپن میں لہو و لعب، اور جوانی میں انسان زیب و زینت کے پیچھے لگتا ہے، اور پھر باقی ساری عمر تفاخر میں پڑا رہتا ہے. اور جب انسان بڑھاپے میں جاتا ہے بہت کچھ ایکیومولیٹ کر لیتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ان دھوکے کے سامانوں کے پیچھے لگ کر انسان اپنی آخرت کو چونکہ بھولا ہوتا ہے تو وہ اس کی زندگی ساری خسارے میں پڑ جاتی ہے. تو پہلی چیز تو یہی ہے کہ انسان جب آخرت کو سامنے رکھ کر شروع سے زندگی گزارے گا تو اس کا ہر زندگی کا فیز اس کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا.
انسان پہ خوشی آئے یا پریشانی، دونوں ہی صورتوں میں اللہ کی رضامندی طلب کرنی چاہیے اور وہ کام کرنے چاہیے جو اللہ کو پسند ہیں، خاص طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے کام اور مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اللہ کے دین میں رہبانیت نہیں ہے کہ گھر چھوڑ کر نکل جاؤ اور صرف عبادت کرو، بلکہ ہمارے دین میں کیا ہے کہ دین پر چلتے ہوئے انسانوں سے اچھے تعلقات بھی قائم رکھو اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو بھی اس مشن میں شامل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 28 میں جو ہدایت کی روشنی کی طرف اشارہ کیا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نور سے مراد قرآن ہے۔ یہ بھی کہا گیا یہ وہ روشنی ہے جس سے تم آخرت میں کھلے صراط پر چلو گے۔ پھر اس طرح اسلام کی روشنی ہے جس کے ساتھ انسان دنیا کے اندھیروں میں راستہ ڈھونڈتا ہے۔ اس کے علاوہ وحی الہی بھی نور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی نور ہے، نماز بھی نور ہے، اور اللہ سے اللہ کا نور مانگتے رہنا چاہیے۔ وہ جو دعا ہے اللہم اجعل فی قلبی نورا و فی بصری نورا، یہ دعا بھی ضرور اللہ سے مانگا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہمیں کامیاب کر دے۔ 27 پارہ یہاں پہ ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے، اور 27 پارہ کے جو پوائنٹس ہیں خاص امپورٹنٹ وہ کیا ہیں کہ جنت میں جانے والوں کی خاص خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے اندر تقویٰ کے ساتھ رہتے ہیں، اللہ کے پسند کے کاموں کی طرف محبت اور شوق سے بڑھتے ہیں، خواہش پرستی حق کو جھٹلانا آسان کر دیتی ہے۔ اگر انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہے تو چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ طالب علم کا قرآن سمجھے بغیر دنیا سے چلے جانا حسرت کا باعث ہوگا، خسارے کا باعث۔ ایمان والے نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے قریب تک وہ لوگ ہوں گے جو اخلاق میں سب سے اچھے ہوں گے۔ جو چاہتا ہو کہ دنیا اور آخرت کی نعمتیں اس پر تمام ہوں تو وہ قرآن کو پڑھے۔ اولاد جب استغفار کرتی ہے ماں باپ کے لیے تو ماں باپ کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اپنی ساری نیکیوں کا بدلہ دینا دنیا میں نہیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ ہمیں سب کچھ یہیں مل جائے۔ بغیر سوچے سمجھے بولنے والوں کی مذمت کی گئی، بہت زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہر انسان اپنے عمل کے بدلے میں رہن ہے۔ فجر کی نماز کی اہمیت کے بارے میں بھی خاص طور پہ اس کے بارے میں جو ہے انسٹرکشنز ملتی ہیں۔ اب ہے پارہ نمبر 28 سورہ مجادلہ۔ سورہ مجادلہ جو ہے نا، یہ آیت کریمہ انصار میں سے ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئی جب اس نے اپنی بیوی کو طویل مدت تک ساتھ رکھنے کے بعد، صاحب اولاد ہونے کے بعد اس کو اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا، اور اس کی بیوی نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس شکایت کی اور اس کے خلاف مقدمہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ وہ ایک بڑا شخص تھا۔ اس خاتون نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے پاس اپنے حال اور اس شخص کے حال کے بارے میں شکوہ کیا اور بار بار کیا اور جرأت کے ساتھ کیا اور اس کو ریپیٹ کرتی رہی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ نے اس کی التجا سن لی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے لیے کوئی حل نہیں تھا اس وقت جب وہ کہتی تھی کہ کیا میں اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہوں، تو آپ فرماتے تھے میرا خیال ہے کہ تم حرام ہو چکی ہو۔ تو وہ کہتی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں شوہر کے سپورٹ کر دوں گی تو وہ تربیت نہیں کر سکے گا، اگر میں ان کو اپنے ساتھ رکھوں گی تو وہ بھوکے مر جائیں گے، میرے لیے اس میں کوئی حل نکالے۔ بار بار تکرار کرتی۔ جب کوئی حل نہ نکلا تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی، اس کی التجا سنی، ان کی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہی تھی سن لی، کیونکہ ان اللہ سمیع، یعنی اللہ تعالیٰ تو سب سننے والا ہے، یعنی ساری مخلوقات بیک وقت بھی اللہ کو پکاریں تو اللہ سب کی سن لیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جب ہم نماز پڑھے ہوتے ہیں، مسجدیں بھری ہوتی ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی دعائیں کر رہا ہوتا ہے اور اللہ سب کی سنتا ہے، اللہ سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ وہ اندھیری راتوں میں بھی سیاہ پتھر پر رینگتی ہوئی سیاہ چونٹی کو بھی اللہ دیکھ لیتا ہے۔ اللہ کے لیے تو کوئی چیز مشکل ہے ہی نہیں، اور اسے کتنا ایک آسرا اور تسلی ہوتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ بھی رہا ہے، مجھے سن بھی رہا ہے، تو پھر اپنی دعاؤں میں کیا پریشانی، کیا بے یقینی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں اس خاتون کی بات سن رہی تھی مگر مجھے اس میں سے کچھ باتیں سمجھ آ رہی تھی اور کچھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کی کیا شکایت کر رہی ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس عورت کی سمجھداری کتنی تھی کہ جب اپنے شوہر کی شکایت کرنی تھی تو اتنی خاموشی کے ساتھ کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے، معاملہ وہاں لے کے گئی جہاں سے حل ہونا تھا، اور پھر یہ ہے کہ اپنے خاندان اور اپنے گھر کو بچانے کی فکر بھی تھی، بچوں کی بھی فکر تھی، اور اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا شوہر اس کو اپنے سے الگ کرے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر زہار کا قانون بتا دیا کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، کیونکہ اس دور میں لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ کہہ دیتے تھے کہ تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح مجھ پر حرام ہو، یعنی کہ ماں کی پیٹھ ہو، تو اس قول سے شوہر سے کے لیے بیوی حرام ہو جاتی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ایک قانون پھر نازل فرمایا کہ جو لوگ تم میں سے اپنی بیویوں سے اظہار کرتے ہیں انہیں مائیں کہتے ہیں، جبکہ وہ ان کی مائیں نہیں ہو سکتی اور اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو جنہوں نے ایسا کیا ہے، اور یعنی جنہوں نے ان کو پیدا کیا ہے، جنم دیا ہے، تو وہ کیسے ان کی
مائیں اور بیویاں تو نہیں ہو سکتی، بیویاں تو مائیں نہیں بن سکتی نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَالزُّورَ، کہ وہ نہایت بری اور جھوٹی بات کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ غفور الرحیم ہے اور اللہ معاف کرنے والا ہے. تو اگر ایسی مخالفتیں سرزد ہو گئی ہیں تو اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگ لو، یعنی اپنے الفاظ واپس لینی چاہیے. تو گویا اللہ تعالیٰ کی حدود کو نافذ کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. تو پھر ان کے لیے جو پنشمنٹ ساتھ دی گئی وہ یہ تھا کہ بیوی کو حرام کرنے کی بجائے ان کو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، اور پھر غلام کو آزاد کر کے وہ اپنی بیوی سے دوبارہ تعلق قائم کر سکتے ہیں. اور اگر وہ آزاد نہیں کر سکتے غلام تو پھر وہ اس کی قیمت ادا کریں گے. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو 2 مہینے کے مسلسل روزے، اور اگر بیچ میں سے ایک بھی روزہ چھوٹا تو دوبارہ سارے 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے. اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا. یہ ایمان کا تقاضا ہے. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، ان کا ادب اور احترام کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کے اقوال کے آگے سر تسلیم خم کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے. لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرتا اور انہیں اللہ یا اللہ کے رسول کی باتوں پر کوئی آبجیکشن ہے یا ان کے فیصلوں پر کوئی ناراضگی ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ اللہ تعالیٰ کی ذلت کو پانے کے لیے تیار ہیں. دنیا میں تو ذلت کی بات کی گئی، لیکن آخرت میں جنت سے محرومی کی بات ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انکار کون کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کافی نہیں، اللہ کے ساتھ ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری ہے. اور جو میری نافرمانی کرے گا یقیناً اس نے انکار کیا. اس طرح اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے انسان فتنے میں پڑ جاتا ہے. قتادہ بیان کرتے ہیں کہ ابن سیرین نے ایک شخص کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کی تو وہ شخص بولا کہ فلاں شخص نے تو کوئی اور بات کہی. تو ابن سیرین نے کہا میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو فلاں نے تو یہ کہا، آئندہ مجھ سے کوئی بات نہ کرنا. یعنی اس پر سخت ناراض ہوئے. حقیقت یہ ہے کہ اپنی ہی کہی ہوئی باتیں تو ہمیں بھول جاتی ہیں، ہمیں تو اپنی باتیں یاد نہیں رہتی، تو اپنے خیالات میں ہوتے ہیں کس نے مجھ سے کیا کہا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس نے ہمارے لیے اس دین کو محفوظ کر دیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی. اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. تو بندہ کہے گا اے میرے رب میں تیری عیادت کیسے کرتا، تجھے کھانا کیسے کھلاتا، تجھے پانی کیسے پلاتا جبکہ تو رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو نہیں جانتا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. اس طرح کھانے کے بارے میں اور پینے کے بارے میں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری یہ جو اعمال ہیں، جو کچھ ہم دن بھر کرتے رہتے ہیں، یہ ایسے نہیں کہ بس ہوا میں اڑ گئے بلکہ یہ اڑ گئے، بلکہ یہ جمع ہو رہے ہیں. تو اس لیے جو بھی کچھ کریں سوچ کر کریں تاکہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں. اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ یعنی اللہ کو سب کچھ معلوم ہے اور ہم اسی بات کو بھول جاتے ہیں کہ یہ ہمیں دوبارہ سامنے دکھایا جائے گا. یہاں پر ایک سرگوشی کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ سرگوشی بھی پتہ تھی کہ وہ کیا خاتون سرگوشی کر رہی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یعنی جس چیز سے عمومی طور پر جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ خاص طور پر اگر مجلس میں 3 لوگ ہوں تو 2 آپس میں بات کریں اور تیسرے کو اکیلا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ چیزیں اس کو غمگین کرتی ہیں. اور جہاں سرگوشی کرنے کے لیے اجازت ہے تو وہاں انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ لوگوں سے چھپا کر جو بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے. تو اس لیے یہ نہ سمجھے کہ کسی کے کان میں اگر بات کر دی گئی تو شاید فرشتے کو پتہ نہیں چلے گی اور بک آف ڈیڈز میں نہیں آئے گی. یہ بالکل خام خیالی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کے اشاروں کو بھی جانتے ہیں. پھر مدینے کے اندر جو یہود اور منافقین تھے وہ بعض اوقات مسلمانوں کو دیکھتے تو آپس میں ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے. مسلمانوں کو یہ ہوتا تھا کہ شاید یہ کسی آنے والے لشکر یا مسلمان پر کسی حملے وغیرہ سے متعلق بات کر رہے ہیں. اس طرح مسلمان اپنے دل میں خوف محسوس کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو یہ حرکتیں کر رہے تھے چپکے چپکے کان میں بات کر کے مسلمانوں پر ہنستے سے اس سے روک دیا. یہاں پر خاص طور پر آپ دیکھیے گناہ اور سرکشی تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ باتیں کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم فلاں باتیں مانیں گے نہیں، اور یہ ایک بہت بڑا جرم تھا. یہود خاص طور پر آپ کی مجلسوں میں آ کر آپ کو السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکم کہتے ہیں، جس کا مطلب نعوذ باللہ آپ پر موت ہو. یعنی ہم پیغمبر کے ساتھ اتنی بری بری حرکتیں کرتے تھے، استغفر اللہ. سلام جو ہے اصل میں یہ اسلام کی نمایاں خصوصیت ہے. سلام اللہ کا نام بھی ہے، مسلمان کا مسلمان پر حق بھی ہے. مسلمان کی گفتگو کا آغاز السلام علیکم سے ہونا چاہیے. سلام سے پہل کرنا افضل بھی ہے. آپ جس کو نہ بھی جانتے ہوں اس کو بھی سلام کریں، اور سلام کے ذریعے انسان خوب خوب نیکیاں کما سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکیوں کے برابر ہیں.
سلام بھی بخل کرنے والا یعنی دوسروں کو سلام نہ کرنے والا سب سے بڑا بخیل ہے، اور بخیلی ایک بدترین عادت ہے۔ اور پھر ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں بھی نہیں کرنی، یہ بھی بالکل اسلام کے ایتھکس کے خلاف، اور سازشیں بھی نہیں کرنی۔ اور پھر اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یعنی جو ہم لوگوں کے لیے کچھ جو ایتھکس اور مینرز ہیں نا کہ ہم اپنی زندگیوں میں یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم ان چیزوں میں ایکٹیو ہو جائیں گے، انرجیٹک ہو کے دوسروں کو ملیں گے۔ اور آپ دیکھیں اچھا سلام کریں نا تو اخلاق کا پہلا جو مطلب ایک عمل ہوتا ہے وہی بہت اس کا امپیکٹ ہوتا ہے۔ ہمارے دین میں بڑی وسعت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک حکم بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو شخص معذور ہو، جس کا جینون ریزن ہو، اس کو اللہ تعالیٰ ایگزیمپٹ بھی کرتے ہیں۔ آیت 19 سے پتہ چلتا ہے کہ غفلت جو ہے شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ دیکھیں انسان کا اپنا قصور نہیں ہوتا، اس کو کچھ بھولتا بھی ہے جس کو نسیان کہتے ہیں، لیکن جب غفلت میں انسان زندگی گزارتا ہے اور غفلت شیطان کی وجہ سے ہوتی ہے، اور جب شیطان مسلط ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے ذکر کو بھلوا دیتا ہے۔ اس لیے کانشیسلی اللہ کا ذکر کیا کریں، اللہ کے ذکر میں محو اپنی زبان کو تر رکھیں۔ اللہ اکبر ایک بہت ڈرنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی مخالفت اور اللہ کے رسول کی مخالفت، یعنی ان کی بات کے آگے اپنی عقل کی تعویلیں پیش کرنا، ان باتوں کو ٹویسٹ کر دینا، ان باتوں کا کوئی من مانا مطلب نکال دینا، ان باتوں کو کہنا کہ یہ تو کوئی بہت پرانی باتیں ہیں اور آج کے دور میں نہیں چلتی۔ ان سب چیزوں سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس کو اپنا رسول بنا کر بھیجا، اس پر اعتماد کیا، تو اور اس نے جو کچھ کہا اور جو کچھ صحیح اوتھینٹک سورس سے ثابت ہے اس کو نہ مانا، یہ ایک بہت بڑی علمی خیانت ہوگی۔ اس لیے جو دین اوتھینٹک ہے اس کی اوتھینٹسٹی کے ساتھ اس کو قبول کرنا چاہیے۔ ایک حقیقت یہ ہے کہ 1400 سال سے ایسی کوششیں ہر دور میں ہوتی رہی کہ لوگوں نے قرآن و سنت کی مخالفت کی، اسلام کے خلاف سخت پروپیگنڈا کیا، لیکن آپ دیکھیں الحمدللہ آج بھی دین اپنی اصل شکل میں موجود ہے، کیونکہ یہ سرچشمہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بعض ایسے لوگ دوستی کے قابل بھی نہیں ہوتے کہ آپ ان سے دوستی کریں، کیونکہ ان کی صحبت اختیار کرنے سے سب تباہی آ جاتی ہے، اور ایسے لوگ کئی دفعہ قریبی رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، فیملی میں بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسے سارے لوگ جو کہ دین کا مذاق اڑانے والے ہوں، اور اکثر نا بڑے کئی دفعہ بہت پڑھے لکھے دنیاوی طور پر لوگ ہوتے ہیں، اور وہ اپنی کوئی پتہ نہیں کیا ان پہ حملہ ہوتا ہے شیطان کا، اوور کانفیڈنٹ ہو کے اپنی مجلسوں میں حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو مکمل طور پر اوائڈ کریں، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں سے ناراض ہونے پر یہ خوبصورت عوض ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں نا کہ سارے ہی ہم سے خوش رہیں، یہ نہیں ہو سکتا، راضی رہیں نہیں ہو سکتا، لیکن جو لوگ اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو دوست نہیں بنانا، ان سے علیحدہ ہو جانا ہے، ان کے ساتھ نہیں رہنا، کیونکہ اللہ اور رسول کی ناراضگی اصل میں بہت بڑا خطرہ ہے زندگی اور آخرت دونوں کا۔ سورہ الحشر، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے تسبیح کا بیان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تسبیح کی اہمیت پر بات کی جا رہی ہے، اور تسبیح کو اپنی عادت بنانا۔ تسبیح تمام مخلوق کے رزق کی کنجی ہے، تسبیح کرنا صدقہ ہے، ایک بار تسبیح کرنے سے زمین و آسمان بھر جاتے ہیں۔ 100 بار سبحان اللہ کہنا سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے 100 اونٹوں سے افضل ہے۔ تسبیح کرنے سے جنت میں درخت لگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسلسل تسبیح کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری جو ہیبٹس ہیں نا، یہ ہمیں ابھی سے اپنانی ہے، اور پھر ہم جب کریں گے اونچی اونچی دعائیں پڑھیں، آپ کے بچے بھی ساری دعائیں سیکھ لیں گے، آپ کو یاد بھی نہیں کرانی پڑیں گی۔ جب آپ اونچی دعائیں پڑھ کے سوتے ہیں تو آپ کے بچے آپ کے ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں، اور وہ آپ سے پہلے یاد کر لیتے ہیں، یعنی ان کو یاد کرنے میں بھی کم ٹائم لگتا ہے۔ پھر اموال فے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ فے کا مال کیا ہے؟ غنیمت وہ ہوتا ہے جو لڑائی میں جنگ کے بعد حاصل ہوتا ہے، فے وہ ہے جو لڑے بغیر حاصل ہوتا ہے۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسکریشن پر چھوڑ دیا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے ازواج کو سالانہ خرچ دیتے، باقی جو مال بچتا تھا اس سے سامان جنگ خریدتے، گھوڑوں وغیرہ پر خرچ کرتے تاکہ اللہ کے راستے میں کام آ سکے۔ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اتھارٹی بھی تھی اور اللہ نے قائم کر دی، اور جو حکم یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ جو حکم وہ دیتے ہیں وہ کر لو، اور جس سے منع کرتے اسے منع ہو جاؤ، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور اسی طرح سے مہاجرین جو مکہ سے آئے وہ مال حاصل کرنے نہیں آئے تھے، مال غنیمت یا مال فے کے لیے گھر سے نہیں نکلے تھے، ہم وقت تیار رہتے تھے کہ جب بھی کال آئے گی ہم تیار ہیں۔ قربانی کی درج پر ان لوگوں نے دین کی خدمت کی، اور انصار کی طرف اشارہ ہے کہ انصار مدینے والوں کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھتے تھے، مہاجرین کو مال کی خواہش نہیں تھی، ایسے ہی انصار بھی مال کی خاطر دین کی خدمت نہیں کرتے تھے۔ اس آیت کے شان نزول میں ایک مشہور واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فاقہ زدہ شخص ہوں، تو آپ نے اپنی ازواج کے پاس اسے بھیج دیا مگر کچھ کھانے کو نہ ملا،
تو آپ نے فرمایا کیا کوئی ایسا شخص ہے جو رات کو اس کو ساتھ لے جائے اور اس کی مہمانی کرے؟ تو ایک انصاری صحابی اٹھے اور اس کو ساتھ لے گئے اور کہا ہے اللہ کے رسول میں اس کی مہمانی کروں گا. پھر وہ انہیں ساتھ لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں. آپ دیکھیں کس طرح مسلمان کو عزت دیتا ہے. یعنی اللہ کے رسول کے دیے ہوئے کام کو اپنی خوش قسمتی اور خوش بختی سمجھ کے وہ ساتھ لے کر چلے گئے اور ان کو اللہ کے رسول کا مہمان تو سمجھا، لیکن ساتھ ساتھ ان کے لیے پورے دل سے مہمان نوازی کی. اور اصل میں شک کا علاج، شک جو ہوتا ہے نا، جو بخل ہوتا ہے، کنجوسی ہوتی ہے، دل کے اندر تنگی ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مال خرچ کرنے پر بخیل ہو تو اسے چاہیے سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھے. یہ اللہ کے نزدیک سونے کے پہاڑ خرچ کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دل کی تنگی کا علاج بتایا گیا. تسبیح کریں. جو لوگوں کی باتوں سے وجہ سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے تو اس کا علاج تسبیح ہے. یعنی تسبیح جتنی پڑھیں گے اس سے دل کا بخل بھی جاتا رہتا ہے. مال کی حرص ہونے کے باوجود اپنی پسندیدہ مال میں سے خرچ کرنا، صدقہ کرنا، یہ افضل ترین صدقہ ہے. مال اکٹھا کرنے کی بجائے ساتھ ساتھ نکالتے رہنا چاہیے. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرو یا تھوڑا تھوڑا کر کے خرچ کرتی رہو، لیکن گن گن کر نہ رکھو، اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا. اور بخل سے اللہ کی پناہ مانگتے رہو. پھر مہاجرین اور انصار کے بعد ہمارے دل میں کسی کے خلاف کوئی حسد بغض نہ ہو، کوئی تنگی نہ ہو. ہمارے دل صاف ہونے چاہیے. ایمان والوں کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے. یہاں والی فہم میں ان لوگوں کا حصہ بتایا گیا جو ایمان والوں کے لیے خیر خواہ ہیں، لیکن جو ایمان والوں کی گالیاں دیں، برا بھلا کہیں، ان کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. اسی طرح سے اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے دعائیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 11 میں منافقین مدینہ جو تھے، جو یہود سے، جو بنو نذیر کے لوگ تھے، ان سے کہتے تھے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننا. اگر یہ کہیں کہ مدینہ سے نکلو تو نہ نکلنا، اگر تمہیں نکالیں گے بھی تو تم ساتھ نہ جانا. تو استغفر اللہ، یعنی منافقین ایسی ایسی پٹیاں پڑھایا کرتے تھے. اور بندوں سے، منافقین کا معاملہ اللہ سے نہیں ڈرتے بلکہ بندوں سے ڈرتے ہیں. اور آپس میں بھی ایک نہیں، آپس میں بھی ان کے دل ملے ہوئے نہیں ہوتے. اور وہی بات ہے جو اللہ اور رسول کے ساتھ نہیں، وہ کس کے ساتھ کیسے مخلص ہو سکتا ہے؟ سوچا جائے وہ تو اپنے ساتھ مخلص نہیں. کچھ شاعری کہتے ہیں کہ لوگوں کا آپس میں متحد ہونا، حالانکہ ان کے دل میں آپس کے لیے نفرت اور اختلاف ہو، ہر قسم کے بگاڑ کی اصل ہے. یہاں سے سارا بگاڑ اور فساد نکلتا ہے اور ہر مشکل موقع میں اللہ کی طرف سے مدد نہ آنے کا سبب ہے. دوسرا یہ ہے کہ بغض کی ممانعت کی گئی، یعنی بغض نہیں رکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. تم بھائی بھائی ہو جیسا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا. یہ ایمان والوں کے ساتھ ہے. یعنی اللہ کی خاطر محبت کرے اور اللہ ہی کی خاطر بغض رکھے. یعنی جب بھی آپ کسی سے کوئی اختلاف کریں یا بغض رکھیں تو اپنے آپ سے پوچھا کریں کہ میں کیوں رکھ رہی ہوں. کیا میرا کوئی ذاتی وجہ ہے جس کی وجہ سے میں اس بندے سے خار رکھتی ہوں، یا پھر دین وجہ ہے، یا اللہ اور اس کے رسول کی ذات بیچ میں ہے؟ تو دین کی وجہ سے جو ضد ہوگی وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے علاوہ سب کچھ اللہ نے منع کیا، ناپسندیدہ باتوں میں سے ہے. ہم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان اکٹھا کیا ہے. کیا ہمارا فکر اور خوف ہے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے ہم نے جمع کر رکھا ہے. آج جو اپرچونٹیز ہمیں ملی ہیں ان کو اویل کریں، کیونکہ یہ وقت کل نہیں ملنے والا. قیامت کے دن کے 5 سوالوں کی تیاری کریں. 5 سوال کیا ہیں قیامت کے دن؟ اس عمر کے بارے میں کہ کہاں صرف کی، جوانی کے بارے میں کہ کہاں لگائی، مال کے بارے میں کہ کہاں کمایا، اور چوتھا سوال کہاں لگایا، اور جو کچھ سیکھا اس پر کتنا عمل کیا. یہ قیامت کے 5 سوال ہیں. اور آج یہ پرچہ آؤٹ ہے لیکن ہم اس کی کتنی تیاری کر رہے ہیں؟ صرف 5 سوال. استغفر اللہ. ایک اور بات دیکھیں کہ کوئی بہت ہی خطرناک سچویشن ہو، خطرناک کنڈیشن ہو جس میں انسان اپنا آپ بھول جائے. یعنی جب انسان اللہ کو بھولتا ہے، اللہ کے ذکر سے غفلت اختیار کرتا ہے، یا اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے جو ہمارا مقصد زندگی ہے اس کو فراموش کرتا ہے، تو دراصل اپنا ہی نقصان کرتا ہے. اور پھر انسان اپنے آپ کو جب بھولتا ہے تو اپنے عیب اس کو نظر نہیں آتے، اپنی ذمہ داریاں اس کو پتہ نہیں چلتی، خود فراموشی ہو جاتی ہے. اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو بھولنا، اس کی عبادت نہ کرنا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. نہ ان کی زندگی برابر، نہ سوچے برابر، نہ اخلاق، نہ عبادات، نہ طور طریقے، یعنی کچھ بھی تو نہیں برابر ہوتا نا ایسے لوگوں کا ان لوگوں کے ساتھ جو جنت کمانے والے ہوتے ہیں. قرآن مجید میں بارہا غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، اور یہاں پر قرآن کے بارے میں غور و فکر اور قرآن کا جو اثر ہے زندگی میں، یا قرآن کیا چیز ہے اس کے بارے میں غور و فکر ضروری ہے. اس آیت سے یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر کسی کا دل پتھر کی طرح ہو جائے، یعنی پہاڑ پتھر کی طرح ہوتا ہے، تو اس کو قرآن کثرت سے پڑھنا چاہیے تاکہ دل پھٹے اور نرم ہو جائے اور اس کے اندر اللہ کی خشیت آ جائے.
پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو کلپ تھا، کسی نے بھیجی تھی کہ بہت انٹرسٹنگ تھا، کہ جس میں نیوزی لینڈ کی خاتون نے شیر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پالا تھا. شاید آپ لوگوں میں سے بھی کسی نے دیکھا ہو. گورنمنٹ لاز کے تحت گھر میں رکھ نہیں سکتے نا، تو اس کو زو میں بھیج دیا. کچھ دنوں کے بعد وہ زو میں گئی تو شیر جو اب بڑے ہو چکے تھے بھاگتے ہوئے آئے، آوازیں نکالتے ہوئے، اور اس کے گلے سے لپٹ گئے جیسے حق کرتے ہیں. تو میں یہ سوچنے لگی کہ اگر جانور اپنے محسن کو پہچانتا ہے اور اتنی محبت کا اظہار کر رہا ہے کہ وہ دیکھ کر ڈرا نہیں، یعنی اس محبت میں کہیں کھا نہ جائے اور وہ بھی نہیں ڈری، تو اتنی محبت کا، تو میں سوچ رہی تھی کہ ہم کیسے سنگ دل انسان ہیں کہ ہم اپنے رب، اپنے محسن کو نہیں پہچانتے. یعنی جو ہمیں ہر چیز دیتا ہے، والدین سے لے کر ہمارا اپنا نفس اور جان تک اور پھر اولاد تک، ہم اسی کو احسان فراموشی کرتے ہیں. اللہ ہمیں معاف فرما دے. سورہ الممتحنہ. اس صورت کریمہ کی ابتدائی حصے کا نزول سبب حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ کا قصہ تھا. حاطب مہاجرین میں سے تھے. انہیں غزوہ بدر میں شرکت کی سعادت بھی حاصل ہوئی. مکہ میں ان کی اولاد اور مال تھا، لیکن وہ قریش میں سے نہ تھے بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حلیف تھے. تو جب اہل مکہ نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کا ارادہ کیا، تو مسلمانوں کو جنگ کا حکم دیا اور دعا فرمائی، اللہ انہیں ہمارے حالات سے بے خبر رکھنا. لیکن حاطب بن ابی بلتا کو فکر ہوئی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر چڑھائی کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بال بچے مارے جائیں، کیونکہ باقی لوگوں کے تو قبیلے ان کی حفاظت کریں گے لیکن میرا تو وہاں کوئی نہیں. تو انہوں نے ایک خط لکھا اور ایک عورت کے ہاتھ مکہ کی طرف بھیج دیا. اس خط میں انہوں نے کفار قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم اور ارادے کے بارے میں اطلاع دی کہ یہ احسان اگر وہ اہل مکہ پر کریں گے تو اس کے بدلے میں وہ ان کے بچوں کو بچائیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں پر بڑا فضل کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا اور اس کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کا تعاقب کرایا اور اسے خط حاصل کر لیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، اور خاص طور پر اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر. یعنی تمہارے دشمن کو تمہارے ساتھ کوئی رائے نہیں کرنا چاہیے. تمہیں تمہارے دشمن کے ساتھ تمہیں واپس اپنے دیا اور ان سے ان کی طرف لوٹانا چاہیں گے، یعنی دشمنوں کا تو کام ہی یہی ہے. تو حاطب بن ابی بلتا کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے اقرار کر لیا. عذر پیش کیا کہ ان کی اولاد اور رشتہ دار چونکہ مکہ والوں کے بیچ میں تھے تو اس وجہ سے انہوں نے ایسا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل و عیال اور اولاد کی وجہ سے رب کی نافرمانی کی تو قیامت کے دن یہ کچھ کام نہ آئیں گے. یعنی اصول کیا نکلا کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں کسی مخلوق، یعنی ماں باپ، بیٹا بیٹی، بیوی شوہر، کسی بھی رشتہ، کسی بھی دوستی کے پیچھے مخلوق کا حکم نہیں ماننا اور اللہ کی نافرمانی میں کسی اور کی اطاعت نہیں کرنی. یعنی جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں رک جانا ہے، کسی اور کی بات نہیں ماننی. بعض اوقات ہم بہت سارے عذر پیش کرتے ہیں کہ میں اس لیے یہ نہیں کری کیونکہ مجھے فلاں نے یہ کہا، فلاں نے. ہمارے لیے ہمارا رب ہے سب سے بڑھ کر، تو لوگوں کو تو نہیں ہمیں جان دینی نا، جان تو ہم نے اپنے رب کو دینی ہے. تو اس لیے اللہ ہی پر بھروسہ کر کے اللہ ہی سے دعائیں کرنی چاہیے اور اپنا عمل کرتے جانا چاہیے. اور پھر ایک اور بات ہے، جو لوگ آج اسلام پر نہیں ہیں ہو سکتا ہے اللہ ان کو ہدایت دے دے اور وہ مسلمان ہو جائیں اور ساری دشمنیاں بھی ختم ہو جائیں. یہ تو اللہ کے اوپر ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. اور پھر جیسے پتہ کہ مکہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو سفیان نے جو اسلام قبول کیا تھا، تو ماضی جو بھی رہ چکا ہو اگر لوگوں کو ہدایت مل جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور کرم تو کر سکتے ہیں کسی کے اوپر بھی. پھر یہاں پر بیعت رضوان کی بات ہوئی. اس بیعت کی بات یہ ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو بیعت کی، یعنی سب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر بیعت کرتے تھے، آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے جو بیعت لی اس میں آپ ان کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھتے تھے، زبانی بیعت لیتے تھے. اور اس بیعت میں ان باتوں کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی شامل تھیں جس میں ان کو بتایا جاتا کہ تم نوحہ نہیں کرو گی، پہلی جاہلیت کی طرح زیب و زینت اختیار نہیں کرو گی، یعنی خوبصورتی کو نمایاں نہیں کرو گی، یعنی اپنے آپ کو حجاب میں رکھو گی. یہ ان کو مزید اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو حکم دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کو سردار مت کہو، اگر وہ سردار ہو تو بے شک تم نے اپنے رب عز و جل کو ناراض کر دیا. یعنی ایسا شخص جس کی منافقت کھلی ہو، ورنہ دل کی منافقت کا تو کسی کو پتہ نہیں چلتا. تو انسان ہر ایک کے پیچھے نہ پڑ جائے، دلوں کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، یعنی اس کو اپنا سردار مت کو. آیت صف، سورہ صف، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تسبیح کرنے کا حکم ملتا ہے. اور پھر قول و فعل کا تضاد سخت ناپسندیدہ ہے. نہ ہے لوگوں کی علامت کے دوسروں کو نیکی کا حکم دینا اور خود وہ عمل نہ کرنا، یعنی اس کی بڑی سزائیں ہیں. معراج کے موقع پر اللہ کے نبی نے لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، اور جب وہ کاٹے جاتے پھر ٹھیک ہو جاتے. پھر میں نے پوچھا اے جبرائیل کہ کون ہیں، تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو تو بھلائی کا حکم دیتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے.
استغفر اللہ. اس لیے جو بھی کرنا بتانا ہے تو خود بھی کرنا ہے، یہ پہلی چیز ہے. اور اسی طرح صف کی اہمیت پیچھے بھی گزری ہے، اور اس میں بھی سورہ صفات میں بھی اور یہاں پہ بھی پھر ذکر آتا ہے کہ فرشتوں کی بھی صفیں ہیں اور فرشتے بہترین صفیں بناتے ہیں. پرندوں کی بھی صفات میں ان کی صف بندی ہے. اور قیامت کے دن بھی مخلوق بھی صفوں کی شکل میں حاضر ہوگی. جنتی بھی جنت کے اندر جب داخل ہوں گے تو اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، اور ان میں سے 80 امت محمدیہ کی ہوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کے راستے میں ایک صبح یا شام نکلنا دنیا مافیہا سے بہتر ہے. اور تم میں سے کسی کا صف میں کھڑا ہونا یعنی جہاد کے لیے یا کسی کام کو آرگنائز طریقے سے کرتے ہوئے 60 سال کی نماز سے بہتر ہے. سبحان اللہ. یعنی اتنا اجر ہے ڈسپلن کا. یعنی 60 سال بغیر صف بنائے ہیفزٹ نمازیں پڑھو، اس سے بہتر ہے کہ صف بنا کر پراپر طریقے سے کوئی ایک نماز پڑھو. یعنی اتنا اجر. اور نماز کا حسن صف کی درستگی سے ہے. اور صف بنتی کیسے ہے؟ آپ دیکھیں گیپس کو فل کرنے سے، پاؤں سے پاؤں جوڑیں، کندھے سے کندھا جوڑیں. صف میں اتنی اسٹرینتھ آتی ہے اور صف کا سینے باہر نہ ہوں، یعنی کٹھے ملے ہوئے ہوں. خالی صفوں میں شیطان گھستا ہے اور اسی لیے ان گیپس کو فوراً فل کر دینا چاہیے. اسی طرح دو صفوں کے بیچ میں گیپس بھی بڑے نہیں ہونے چاہیے، صفیں ملی بھی ہونی چاہیے. اور مردوں کے لیے خاص طور پر فرمایا جو لوگ ہمیشہ صف اول سے پیچھے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں بھی پیچھے کرے. یعنی کہ صف اول میں جانا جو ہے نا وہ جنت میں بھی آگے پہنچنے والے کے مترادف ہے. اور یہاں سے ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے. انسان جب خود سرکشی کرتا ہے، صحیح راستے سے نکلنا چاہتا ہے، ڈیویٹ کرتا ہے، بھٹکتا ہے، گمراہ ہوتا ہے، تو پھر اس کا دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے. ہمیشہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈے ہوتے رہے، اسلامو فوبیا ہوتا رہا، نیگیٹو پروپیگنڈے ہمیشہ پھیلائے جاتے رہے. ہر دور میں قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، تعلیمات اور مسلمانوں پر ایسے ایسے الزامات لگتے رہے اور اصل دین کو چھپانے کی جو بھی کوششیں ہوتی رہیں. لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس دین کو ہمیشہ محفوظ رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین ہر اس جگہ تک پہنچ کر رہے گا جہاں تک رات اور دن کا سلسلہ جاری ہے. اور اللہ کوئی کچا پکا گھر ایسا نہ چھوڑے گا جہاں اس دین کو داخل نہ کرے گا. اور آج آپ دیکھیں ٹیکنالوجی کی جتنی ٹیکنالوجی پھیل گئی ہے اسی طرح گھر گھر میں دین جا رہا ہے. اور خواہ اسے عزت کے ساتھ قبول کر لیا جائے یا اسے رد کر کے، لیکن آپ دیکھیں کہ میسج ہر گھر میں پہنچ رہا ہے. ایمان لانے کے بعد جہاد کو افضل ترین عمل قرار دیا گیا اور اس کے اجر بھی بتائے گئے، فائدے بھی اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی بہت سارے موٹیویشنز بھی. دین کی پروموشن کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے، دین کے نفاذ کے لیے اپنی کوششیں، اپنی صلاحیتیں پیش کریں. جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں من انصاریہ اللہ، یعنی اس کا مطلب ہے کہ دین کی طرف دعوت دینے والے لوگ اللہ کے انصار ہیں. کونوا انصار اللہ، یعنی اللہ کے انصار میں سے ہو جاؤ. ان کو اللہ کے مددگار کہا جا رہا ہے. کتنی بڑی دیکھا جائے تو کریڈیبلٹی ہے، کتنی بڑی عزت اور فضیلت ہے. کاش کہ ہمیں ان چیزوں کا شوق ہو جائے، انہیں سے محبت ہو جائے، کیونکہ دنیا میں تو ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہماری کریڈیبلٹی بھی ہو اور ہماری عزت اور ہمارا مقام بھی ہو. لیکن ہم اگر صرف یہ سوچیں کہ سب سے بڑے رب کے پاس عزت پانا بڑا ہے یا دنیا میں جگہ جگہ اپنی عزت اور مقام، اصل چیز یہی ہے کہ جب انسان اس دنیا کی فکر میں لگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا کی عزتیں بھی دیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس سے چھین لیتا ہے، لیکن انسان کی تڑپ دیکھتا ہے کہ یہ چاہتا کس کے لیے. سورہ جمعہ جو ہے ہفتے کے دنوں میں سے صرف جمعے کے لیے نام، یعنی قرآن میں دن کا نام سورت کا آیا ہے. آسمان اور زمین میں موجود تمام مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے تو ہمیں بھی کرنی چاہیے، اور پھر تسبیح کا حکم ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، اور چونکہ خود تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، ان پڑھ تھے، لیکن ایک پورا پرفیکٹ نصاب دین کا لے کر آئے جس میں قرآن کی تلاوت، تزکیہ یعنی کہ لوگوں کی اخلاق کی صفائی، تربیت، قرآن اور حکمت رسول کی باقاعدہ تعلیم. اور یہی سارا سلیبس جو ہے نا اصل میں کامیابی کا ذریعہ بنے گا. اس لیے یہ ایک کانٹینٹ اور ایک ٹیکسٹ جو ہے نا اس کو بھی اپنے کسی ڈگری میں یا کسی اس میں رکھ لیں کہ اس کو بھی ہم نے حاصل کرنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے اور پھر دوسروں تک پہنچانا ہے. امیوں کی طرف بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور سارے دوسرے انسانوں کے، عرب کی طرف بھی، عجم کی طرف بھی. یعنی یہ ایمان، یہ قرآن کی تلاوت، یہ تزکیہ، یہ تعلیم، کتاب و سنت، یہ سب کیا ہے؟ دراصل اللہ کا فضل ہے جس پر ہو جائے. اگر کوئی انسان آج اس کو یہ توفیق مل جائے کہ وہ قرآن کو باقاعدہ پڑھ لے، کورس کر لے اور اس کو سیکھ لے، تو میں کہتی ہوں یہ واقعی اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. کیونکہ آج کے دور میں اگر کسی کو اللہ تعالیٰ اپنے ان چنے ہوئے لوگوں میں، اہل قرآن لوگوں میں شامل کرتے ہیں تو یہ یقیناً اس رب کا ایک خاص فضل ہے کہ جو اس نے اپنے بندے پر
نازل کیا۔ حسن کہتے ہیں قرآن کو پڑھنے کا سب سے حقدار وہ ہے جس کے عمل میں یہ قرآن دکھائی دے۔ ابن القیم کہتے ہیں اہل قرآن وہ لوگ تھے جو اس پر عمل کرنے والے تھے اور جو کچھ اس میں تھا اس پر عمل کرنے والے تھے۔ اگرچہ قرآن کو زبانی یاد نہ بھی ہو تو بھی وہ اہل قرآن میں سے تھے، لیکن جو شخص اسے زبانی یاد کر لے، نہ سمجھے، نہ عمل کرے تو وہ اہل قرآن میں سے نہیں، یعنی خالی حافظ زبانی اور کوئی عمل میں نہیں، کوئی بات یاد نہیں، کوئی سمجھ نہیں، تو چاہے وہ قرآن کے حروف و تجوید کو ایسے درست کر کے بھی پڑھے جیسے تیروں کو سیدھا کیا جاتا ہے، تو حامل قرآن کی عملی زندگی میں تبدیلی آنی ضروری ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حامل قرآن کے شایان یہ ہے کہ اس کی رات سے پہچان جائے، جب لوگ سو رہے ہوں اس کے دن سے پہچانا جائے، جب لوگ کھا پی رہے ہوں اس کے غم سے پہچانا جائے، جب لوگ خوش ہو رہے ہوں اس کے رونے سے پہچانا جائے، جب لوگ ہنس رہے ہوں اس کی خاموشی سے پہچانا جائے، جب لوگ باتوں میں مشغول ہوں اس کے خشوع سے پہچانا جائے، جب لوگ تکبر اور فخر کا اظہار کر رہے ہوں۔ چاہیے کہ حامل قرآن رونے والا یعنی آنسو آنے چاہیے، فکر آخرت ہو اس کے اندر، بردبار ہو، لوگوں کی باتیں برداشت کرنے والا ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں میں غصے میں آنا، بھڑک جانا، دوسروں کو برا بھلا کہنا، یہ حامل قرآن کی علامت نہیں، اور زیادہ باتونی نہ ہو، فضول باتیں نہ کرنے والا ہو۔ قرآن پڑھنے والے کے اندر یہ ٹھہراؤ لازمی آنا چاہیے۔ حامل قرآن کو چاہیے کہ نہ تو شور شرابہ کرنے والا ہو، نہ چیخنے چلانے والا اور نہ ہی تیز طبیعت کا۔ پھر آیت 8 سے موت تو چل پڑی ہے، بس انتظار کر رہی ہے، جس دن اس کے قدم پورے ہو جائیں گے وہ انسان پر آ پہنچے گی اور موت ہر انسان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ آپ دیکھیں کہ سورہ جمعہ تھی لیکن باتیں ساری تعلیم کی ہو رہی ہیں، کیونکہ جمعے کے دن مومنوں کا سیکھنے کا دن ہوتا تھا، اجتماع کا، اکٹھے ہونے کا، علم حاصل کرنے کا، خطبے کے ذریعے سے لوگوں کو سکھانے کا۔ یہ خطبہ عبادت کا حصہ ہے، نماز کا حصہ ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ ذکر الہی میں نماز بھی ہے اور ذکر الہی میں خطبہ بھی ہے۔ جمعے کا دن افضل ترین دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے۔ بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اس دن میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اس دن میں ان کو جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا گیا، تمام دنوں کا سردار ہے۔ اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اس دن زمین پر اترے، اسی دن وفات پائی۔ اس دن میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ اس میں جو بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے اللہ اس کو دے دیتا ہے، جب تک کہ کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے۔ جمعے کے دن بھی خوب دعائیں کرنی چاہیے۔ اس دن قیامت قائم ہوگی، ہر مقرب فرشتہ، آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ، سمندر جمعے کے دن سے ڈرے رہتے ہیں کہ قیامت نہ آ جائے۔ یہ طہارت کا دن ہے، پاک صاف ہونے کا دن ہے۔ پھر اسی طرح آخرت میں بھی ایک یوم المزید ہوگا جو جمعے والوں کے لیے ہوگا، جس دن اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ فرمائے گا یہاں تک کہ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے۔ وہ فرمائے گا مجھ سے مانگو، چنانچہ وہ اس سے مانگیں گے یہاں تک کہ ان کی خواہش ختم ہو جائے گی۔ تو اس وقت اپنے پاس سے ان کے لیے وہ کچھ کھولے گا جس سے کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہوگا، کسی کان نے نہ سنا ہوگا، کسی دل پر اس کا خیال نہ گزرا ہوگا۔ یہ اتنے وقت میں ہوگا جتنا وقت جمعے کے دن لوگوں کے واپس ہونے میں لگتا ہے۔ وہ جمعے کے دن جمعے کی طرف جانے سے بڑھ کر یعنی آخرت میں بھی، جنت میں بھی اور کسی چیز کے محتاج نہیں ہوں گے، اور اس میں وہ مزید کرامات حاصل کریں گے۔ آپ دیکھیں اس کو یوم المزید بھی کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کا دیدار بھی جمعے کے دن ہوگا۔ سارے کام پیچھے چھوڑ کر انسان کو خطبے اور نماز کی طرف دوڑنا چاہیے، مسجد کی طرف جانا چاہیے، اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے روز ہفتے کے دنوں کو ان کی مخصوص شکل میں اٹھایا جائے گا۔ جمعے کا دن حسین اور چمکتا دمکتا ہوگا۔ اہل جمعہ اس کو ایسے گھیر لیں گے جیسے دلہن کو دولہا کی طرح رخصت کرتے ہوئے گھیرا جاتا ہے۔ جمعے کا دن اپنے اہل کے لیے یعنی جمعے کا اہتمام کرنے والوں کے لیے روشنی کرے گا۔ وہ اس کی روشنی میں چل رہے ہوں گے، ان کے رنگ برف کی طرح سفید ہوں گے، ان کی خوشبو کستوری کی طرح مہک رہی ہوگی۔ وہ کافور کے پہاڑوں میں گھسے ہوئے ہوں گے، جن و انس انہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ وہ تعجب کی وجہ سے نگاہ نیچی کریں گے حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور ثواب کی انگلی کا دینے کے علاوہ کوئی مرتبے کو نہیں پہچان سکے گا۔ تو جمعے کے دن خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ لیکن یہ جو جمعے کی مبارک دن ہے یہ کہیں قرآن و سنت سے نہیں ثابت کہ جمعہ مبارک ہے تو ہم مبارک دن جمعے کی مبارک، ایسے نہیں۔ نیک عمل کا ذکر کر کے اللہ سے مدد مانگنا، یہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ اس کا واسطہ دیا جا سکتا ہے اپنی نیکیوں کا۔ اور خاص طور پہ آیت نمبر 11 کا شان نزول کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے تو ایک تجارتی قافلہ آ گیا، مدینہ میں آ گیا۔ صحابہ اس کی طرف لپک پڑے اور مسجد میں آپ کے پاس صرف 12 آدمی رہ گئے۔ تو یہ صورتحال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم سارے چلے جاتے اور کوئی بھی نہ بچتا تو اس وادی میں آگ بہہ جاتی جو تمہیں بہا کر لے جاتی۔ اور پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ کہتے ہیں کہ 12 آدمی جو باقی رہ گئے تھے، ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر کچھ صحابہ تھے۔ اصل میں جو چلے گئے وہ اس لیے گئے تھے کہ مدینہ میں قحط تھا اور جب باہر سے غلہ آتا تھا تو لوگوں کو جلدی ہوتی تھی کہ خرید لیں۔
کہیں ختم نہ ہو جائے غلہ. تو کوئی نزدیک مارکیٹ نہیں تھی تو انہوں نے جلدی کرتے. تو اس صورت میں پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جمعے کا خطبہ کتنا امپورٹنٹ ہے، ہر چیز سے امپورٹنٹ ہے زیادہ. اور اس وقت کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، اس وقت انگلیوں میں انگلیاں نہیں ڈالنی چاہیے، اور اپنے پورے کان پورے مرکوز ہو کے اس وقت کانسنٹریشن سے خطبہ سننا چاہیے. اور اجر و ثواب اس سے بھی ضائع ہو جاتا ہے. تو اس لیے خاص دھیان رکھا جائے کہ بچوں کو ایسے ہی نہ لے کے جائیں جو اس بات کو سمجھتے نہ ہوں اور وہ وہاں پر شور شرابہ کریں. سورہ منافقون آیت نمبر 1، کیونکہ ان کے دلوں میں یہ بات نہیں تھی، صرف زبانوں پر تھی، یعنی منافقوں کا ذکر آ رہا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سب جانتے تھے منافق کی صفات میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت رکھے تو خیانت کرے، اور دین کی سمجھ بوجھ یعنی اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ بوجھ یکساں اس میں نہیں آتی، یعنی دو چیزیں اس میں کبھی نہیں ہوں گی. تو صحابہ نفاق سے بہت ڈرتے تھے. ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ سے ملا، ان میں سے ہر ایک کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر ہوتا، اور ان میں سے کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبرائیل اور میکائیل کی طرح ہے. اور آپ دیکھیں ہم کتنی آسانی سے دوسروں کو منافق کہتے ہیں اور خود کو مومن کہتے ہیں. اور منافقین کی ایک اور بات کیا ہوتی تھی، فزیکلی بڑے فٹ ہوتے تھے، خوبصورت ہینڈسم، اور اسپیکر بھی بہت اچھے، گویا دیواروں کے ساتھ لگائی ہوئی لکڑیاں جو دیکھنے میں خوبصورت لگتی ہیں. اس سے فائدہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، بزدل ایسے کہ ہر آواز کو سمجھتے تھے کہ بلا آ گئی. تو یہاں پر منافق کے بولنے کے انداز پر بھی بات ہوگی کہ اس کی گفتگو کیسی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر اس منافق کا ہے جو زبان دراز ہوتا ہے. عمر بن ابی خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں اس امت کے ہر انسان سے ڈرتا ہوں، ایسے انسان سے ڈرتا ہوں جو منافق ہے. وہ حکمت کی باتیں کرتا ہے اور اس کا عمل ظلم والا ہے، عملی طور پر وہ دوسروں پر ظلم ڈھا رہا ہوتا ہے، دوسروں کو ان کا حق نہیں دیتا، اور ویسے وہ بڑی فقہی باتیں کرتا ہے. یعنی دین کی بات، رسول کی بات اصل میں وہ نہ ان کے عمل میں ہوتی ہے، نہ وہ اصل میں سننا چاہتے ہیں. اور مال اور اولاد اصل میں ایسی چیز ہے جو ان کے اندر نفاق پیدا کرتے ہیں، کیونکہ ان دونوں کی حد سے بڑی ہوئی محبت انسان کو دین کے تقاضے پورے کرنے سے روکتی ہے. اور یہاں پر بھی منافقت کا علاج بتایا گیا کہ صرف اللہ کے ذکر سے دل زندہ ہوتے ہیں اور قرآن کے ذریعے سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے. اصل میں ہونے کے کام یہی ہے. صدقہ کرنے والا نیک لوگوں میں شمار ہوگا اللہ کے ہاں. اور انسان کل پر نہ رکھے، آج جو کرنا ہے کر لے. رمضان کے دن بھی آپ دیکھیں ایک ایک کر کے گزرتے جا رہے ہیں. اللہ کے راستے میں جو دینا ہے، اللہ کے دین کی مدد میں، اللہ کے دین کے کاموں میں آپ آج ہی لگائیں. اللہ کے دین کو سپورٹ کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ موت کے وقت انسان کو اصل میں کچھ بھی خرچ کرنے کا موقع نہیں ملے گا. اس لیے اگر آج ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ دیتے ہیں، قرضہ حسنہ دیتے ہیں، تو ان سب چیزوں کا فائدہ ہمیں ہی ہوگا. سورہ تغابن میں پھر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہم کیوں نہ کریں. اصل میں اللہ ہی کی تسبیح کرنا ہمارا کام ہونا چاہیے. انسان کی شکل و صورت اور حسن ساری مخلوقات کے مقابلے میں نمایاں ہے. انسان بالکل سیدھا کھڑا ہوتا ہے، پاؤں پر چلتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اسکن اس کی خوبصورت ہے. تو انسان جو ہے اس میں بہترین صفات سے متصف ہے، ایک حسن اور ایک بیان. یعنی ایک خوبصورت دیکھنے میں تو لگتا ہے، دوسرا اس کو بولنا بھی آتا ہے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا انسان کے اوپر کرم ہے. اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس علم کے ذریعے سے آسمانوں کی باتیں بھی بتائیں، اور انسانوں میں پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے جو کہ مرد تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو مومن اور کافر کے غبن کا دن بتایا، یعنی خسارے کا دن. وہ کافر کا خسارہ ایمان چھوڑنے کی وجہ سے ہوگا، اور مومن کا خسارہ احسان میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے. ہر شخص کسی نہ کسی وجہ سے قیامت کے دن پچھتائے گا. اللہ ہمیں وہی کام کرنے کی توفیق دے جو ہمیں آخرت میں کسی طرح بھی پچھتانا نہ پڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص پیدا ہونے سے لے کر بوڑھا ہو کر مرنے تک اللہ کی اطاعت میں سربسجود رہے تو بھی اس دن اس کام کو حقیر سمجھے گا اور خواہش کرے گا کہ اسے دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ وہ زیادہ اجر و ثواب لے آئے. آج ہمارے پاس وقت ہے، زندگی ہے، موقع ہے، ہمیں آج اس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے اور اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے کے لیے آج سے استعمال ہو جائیں. قیامت کے دن ہر ایک شخص جو حسرت کرے گا وہ یہی کرے گا کہ کاش میں ایسی مجلس میں نہ جاتا جہاں اللہ کا ذکر نہ ہوتا. یعنی جس مجلس میں بھی انسان بیٹھے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کو یاد کیے بغیر نہ اٹھے. سواری پر بیٹھے تو اللہ کو ضرور یاد کرے، کیونکہ ساری جگہیں جو ہیں قیامت کے دن حسرت بن جائیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس میں کریں اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں ان کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی. اور جو آدمی کسی راستے پر چلتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کرے وہ چلنا بھی قیامت کے دن اس کے لیے باعث حسرت ہوگا. جو آدمی اپنے بستر پر آئے اور اللہ کا ذکر نہ کرے تو یہ سب بھی اس کے لیے باعث حسرت ہوگا. یعنی ہر جگہ اللہ کو یاد کرنا. اور آپ دیکھیں قرآن میں یہ بھی آتا ہے
ینظر المرء ما قدمت، جس دن آدمی دیکھ لے گا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور کافر کہے گا کاش کہ میں مٹی ہوتا، کیونکہ برا انجام سامنے آئے گا۔ اس طرح تقدیر کو بھی قبول کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی انسان کو اطمینان بخشتا ہے، یعنی انسان یہ یقین رکھے کہ اس کے اوپر جو بھی مصائب آتے ہیں وہ اللہ کی قضاء اور قدر کے مطابق ہیں۔ تکلیف کے وقت بھی اللہ کی رضا پر راضی رہنا یہ مشکل کام ہے، لیکن جو اللہ پر اعتماد رکھتا ہے اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ مصیبتوں کے بعد جو اجر ملے گا وہ بھی بہت بڑا ہوگا۔ اور آخرت برباد کرنے والے جو اعمال ہیں جن سے نقصان ہونا ہے، اس طرح کے سارے کاموں سے بھی انسان کو بچنا بھی چاہیے، اور اللہ سے معافی بھی مانگنی چاہیے، اور دوسروں کو معاف کر دیں، اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اور یہ ہر روز یہ آپ قرآن سے دیکھیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، دلوں کی تنگی کو دور کرو، شخص سے ہٹو، صدقہ خیرات کرو، دلوں کو وسیع کرو، دلوں کی گھبراہٹ بھی دور ہوگی، اور قیامت کے دن اللہ کے ہاں اور دنیا میں بھی اطمینان قلب نصیب ہوگا۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گناہوں کی بخشش بھی ہوتی ہے۔ سورہ طلاق، اس میں یہ سورہ طلاق خاص طور پہ علیحدہ سے آئی ہے، یعنی زمانہ عدت میں عورتوں کو گھروں سے نہ نکلنے دو، نہ وہ خود نکلیں، عدت میں عورت کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، الا یہ کہ کوئی صریح برائی کی مرتکب ہو، یعنی مرد نے بیوی کو طلاق دی اور وہ گھر میں ہی ہے عدت کے دوران میں اور اس کو رکھتا ہے، لیکن وہ دوبارہ کوئی غلط کام کرتی ہے جو بہت کردار کشی والا ہے، تو وہ پھر اس کو معاملہ اور ہو جائے گا، لیکن ورنہ ان کو گھروں میں رہنے دو تاکہ تم ان سے رجوع کر سکو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مخرجاً، مشکلات سے نکلنے کا راستہ تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر۔ اللہ کے ڈر سے انسان اپنے آپ کا جائزہ لے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگے، اللہ سے بھی، بندوں سے بھی، اور اپنے تعلقات درست کر لے۔ اور اس سے یہ بھی معنی کیا گیا ہے کہ اللہ اس کے لیے آگ سے نکل کر جنت کی طرف جانے کا راستہ بنا دے گا، اور ہر اس جگہ سے راستہ بنا دے گا جو لوگوں پر تنگ ہو جاتا ہے، یعنی لوگ جہاں تنگی میں پھنستے ہیں اللہ ان کے لیے وہ راستے تقویٰ کی وجہ سے کھول دے گا۔ اور اسے یہ بھی معنی نکلتا ہے کہ اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں ہر تکلیف سے نجات دے گا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو جو رزق دیا ہے تو اس کو اس پر مطمئن کر دے گا، یعنی دل میں تنگی نہیں رہے گی۔ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، بہت دعائیں کی ہیں، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کوئی بات نہیں، پھر دعائیں کرتے رہیں، کیونکہ دعائیں کسی نہ کسی صورت میں انسان کو فائدہ دیتی رہیں گی اور مشکلیں ایک دن آسانیوں میں چلی جائیں گی۔ اور پھر اسی طرح سے آیت 4 میں جو ذکر آیا کہ جو مینو پوزل ہوتی ہیں، یعنی جن کے پیریڈ ختم ہو چکے ہیں طلاق کے بعد، یعنی عورتیں، ان کے بارے میں جو حکم آتا ہے، یعنی ان کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ کون سی عورتیں ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے پھر حکم کو ہلکا کر دیا، یعنی تقویٰ کے پھر فائدے اور اس کے حصول کے ساتھ ساتھ اس کے اجر عظیم کے بارے میں بھی ذکر آتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تمہیں اللہ تعالیٰ ان ساری تنگیوں سے نکال کر آسانیاں دے گا۔ ضرورت کس چیز کی ہے کہ آج ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، اللہ کے حکم پر چلیں، اور جو بھی شوہر ہمیں دیں ان میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جو ہمارا ہی ہوتا ہے لیکن ہمیں اپنے مال میں سے بھی خرچ کرنا چاہیے۔ سورہ تحریم یہ ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ازواج مطہرات کی شکایت پر اپنے اوپر شہد کو حرام کیا تھا۔ اگر آپ اپنے اوپر حرام قرار دیتے تو امت پہ بھی اتنی قیمتی چیز حرام ہو جاتی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انٹرفیئرنس کی اور اس کی حرمت کو ختم کر دیا۔ یعنی اگر کسی نے ایسی کوئی قسم کھائی ہو کہ میں نہیں کھاؤں گا، یہ نہیں کروں گا، پھر اس کا کفارہ ادا کر کے وہ کام کر لے۔ یہ ہوتا ہے اخلاق۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز کو ڈیٹیل سے بتایا جائے، بس تھوڑا سا ہاں ہوں کر دی جائے اور بات ختم، کیونکہ اس طرح کی باتوں کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا، تعلقات زیادہ خراب ہوتے ہیں۔ یہ عموماً ہم کہتے ہیں نا، اگر ہمیں کوئی آ کے کہے کہ فلاں یہ کہہ رہا تھا تو ہم کہتے ہیں تمہیں کس نے بتایا، مجھے اس نے خبر دی، جو ہر بات کو جانتا ہے، یعنی وہی کے ذریعے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ آپ نے اپنے اوپر اس کو حرام نہیں کرنا۔ تو اس آیت سے بڑی خوبصورت بات یہ پتہ چلتی ہے کہ بہت سی چیزوں کو جو دوسروں کے قصور ہوتے ہیں، دوسروں کی بڑی بڑی غلطیاں کر لی، ان کو نظر انداز کر دیں، انہیں اگنور کر دیں، جسٹ اگنور، کیونکہ بدلہ لینے اور ضد لگانے میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ معزز انسان کبھی بھی ایک بات کو انتہا تک نہیں لے جاتا، یعنی بات بڑھاتا نہیں، بلکہ ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی جو بات مقصد سے زائد ہوتی ہے وہاں ناراض ہونے اور تانے دینے کی بجائے صرف تنبیہ کر دیتا ہے کہ آئندہ ایسا نہ ہو، بس یہی ختم، کیونکہ بے شمار وقت ضائع ہوتا ہے ایسے جھگڑوں کو نپٹانے اور سننے میں۔ اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ نے، حضرت عائشہ نے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا ٹائم زیادہ لگ جاتا تھا، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ کو منہ سے بساند آ رہی ہے، تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اس بات کو سمجھانے کے لیے بس یہی طریقہ اختیار کیا۔ اور اسی طرح سے ہمیں اپنی زندگیوں میں بھی یہی اخلاق اپنانا چاہیے، نبوی اخلاق یہی ہے کہ اس طرح کی باتوں کو اگنور کر دو، کوئی اپنی غلطی مان جاتا ہے اس کو ریئلائز کرا دو اور بس اس کے بعد اس بات کو چھوڑ دو۔
اور اللہ تعالیٰ چونکہ معاف کر دیتے ہیں تو ہمیں بھی لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے. باتوں کو پکڑ پکڑ کے بیٹھے نہیں رہنا چاہیے, انہیں باتوں کو رپیٹ کر کر کے رولتے نہیں رہنا چاہیے. اس سے بہت انرجی ضائع ہوتی ہے. اگر ہو جاتی ہیں انسانوں سے غلطیاں, انسان کمزور ہے, مختلف بیک گراؤنڈس ہیں, تو معاف کرنے میں آپ جتنی آسانی سے معاف کریں گے اللہ ہمیں انشاءاللہ معاف کر دے گا. تو ایک اور بات یاد رکھیں کہ جہنم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی انسانوں کے ذریعے سے اس کی آگ بھڑکائی جائے گی. جہنم بہت شدید جگہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم بچو, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, یعنی تم بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ, یعنی سارے غلط کاموں سے اپنے بچوں کو بھی بچاؤ. بچوں کی تربیت کی فکر کریں, ان کے ایمان کی فکر کریں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. کیونکہ اگر آج ہم نے ان کے دین کی فکر نہ کی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کو کس پیغمبر نے بتانے آنا ہے. ہر شخص اس دن کوئی نہ کوئی بہانہ یا عذر پیش کرے گا کہ مجھے معاف کر دیا جائے. اس لیے لازماً ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے ایسے عمل ہیں جو خسارے والے ہیں اور ان سے ہمیں ریگریٹ ہوگا یا ہماری آخرت خراب ہوگی. تو توبہ بھی پتہ ہو اور پھر توبہ کا طریقہ بھی پتہ ہو. زبان سے استغفار کرنا, جسم کے ساتھ گناہ سے کنارہ کش ہونا, دوبارہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ رکھنا اور برے لوگوں سے قطع تعلقی کرنا, سچی اور خالص توبہ کرنا, اس ساری چیز کے لیے ضروری ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنا نور نصیب کریں گے قیامت کے دن پل صراط پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط قائم کر دیا جائے گا اور مسلمان اس پر بہترین گھوڑوں اور عمدہ شاہ سواروں کی طرح گزر جائیں گے اور کہتے جائیں گے سلم سلم, یا اللہ سلامتی سے گزار دے, سلامتی سے گزار دے. اور وضو کے اعزاز چمک رہے ہوں گے. مسجد یعنی جن لوگوں کو نور بخشے گا جو مسجد کی طرف پیدل جاتے تھے. جمعرات کو کنکریاں مارنے والے کے لیے نور کی بشارت ہے. حج اور عمرے پر سر منڈوانے کے لیے, سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے کے لیے. صدقے کو بھی نور کہا گیا. اللہ کے راستے میں بوڑھا ہونا یعنی اپنی عمر لگا دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں بوڑھا ہو جائے یعنی ساری زندگی وہ اللہ کے دین کے کام کرتا رہے اور وہ بڑھاپا پائے تو بڑھاپا قیامت کے دن اس کے لیے باعث نور ہوگا. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کیسے کیسے قدر کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وقانت من القانتین, یعنی قنوت کہتے ہیں دوام اطاعت, یعنی کوئی کام شروع کرنا تو کنسسٹنسی کے ساتھ اس کو کرتے جانا پورے دوام کے ساتھ. اے ایمان والو, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے. اللہ کی کتاب سے جڑ کے بچ سکتے ہیں, اللہ کی کتاب کی تعلیم حاصل کر کے. ہم سب کے دل بھر رہے ہیں اس شوق سے کہ کس طرح ہم اس تکمیل کو حاصل کریں, تو یہ ہم کر سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. یہ دورہ قرآن کے بعد انشاءاللہ جو قرآن کورس کرنے کے لیے انٹرسٹڈ ہوں اور چاہتے ہوں تو وہ ضرور انشاءاللہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ سے میری دعا بھی ہے اور مجھے اللہ سے امید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا سچا احسان مند کرے اس رمضان میں اس قرآن کے ذریعے سے, اور ہم صحیح فیصلے کر سکیں اپنے فیوچر کی زندگی کے بارے میں. احسان فراموش ہونا بہت بڑی ناشکری اور ناقدری ہے. مومن نفاق سے ڈرتا ہے, کہیں میرے اندر منافقت کی علامت ہو, اپنی فکر رہتی ہے. دل کی تنگی اور دل کا شوق تسبیح کی کثرت سے دور ہو جاتا ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان سے دوستی نہ کی جائے. درجوں کی بلندی کے لیے ایمان اور علم شرط ہے. موت کے وقت سب سے بڑی حسرت انسان کو یہ ہوگی کہ کاش صدقہ کرنے کا موقع مل جاتا. منافقت کا علاج ذکر ہے کیونکہ منافق اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں. تسبیح تمام مخلوق کے رزق کی کنجی ہے. اللہ نے اپنے علم کے ساتھ بندوں کو گھیرا ہوا ہے. اللہ ہمیں بھی اس علم کو پانے والا, سمجھنے والا اور عمل کرنے والا بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاءت نقمتک و جمیع سخطک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک, یا مقلب القلوب ثبت علی دینک. رب کریم یا ذو الجلال والاکرام, ہمارے دلوں کو قرآن سے اس کی ہدایت کے نور سے منور کر دے. یا اللہ ہمیں قرآن کو اپنے ہمارے دلوں کی بہار بنا دے. یا اللہ اس رمضان میں اس قرآن کو ہماری زندگیوں کے لیے روشنی کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ اس رمضان میں ہماری مغفرت فرما دے. یا اللہ ہمیں قبول فرما لے. یا اللہ تو ہمارے والدین پر رحم فرما دے. یا اللہ تو ہمارے والدین پر رحم فرما دے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ تو ہمارے بچوں پر رحم فرما, ہمارے شوہروں, ہماری بہن بھائیوں, ہم ساری امت مسلمہ پر رحم فرما. یا اللہ, یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے, اس بیماری سے, اس پینڈیمک سے نجات دے دے اور ہمیں ایمان اور اسلام کے ساتھ ایک سچی اور ڈسپلن امت بنا کے اٹھا دے. یا اللہ ہم تیرے دین کی سربلندی میں اپنا حصہ ڈال سکیں. یا اللہ ہم تیرے دین کو سربلند کر سکیں. یا اللہ ہم تیرے دین کو سربلند ہوتا دیکھ سکیں. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے.
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الہ